अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, दो तीन अहम खबरें हैं जनाब। एक तो मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो कल मैंने असद उमर साहब के बारे में बात की थी, जब वो अदालत में पेश हुए थे और वहाँ पर इमरान खान साहब से उनका जो एक आमना सामना हुआ था, तो उसके ऊपर मैंने ज़रूर थोड़ी पिछले वीलॉग में बात की थी, लेकिन उस वक्त तक असद उमर साहब का जो इंटरव्यू था वो मैंने नहीं देखा था और वो रिकॉर्डिंग के बाद मैंने देखा था। तो उसके बाद जो चीज़ें हैं वो कुछ और तरह से भी सामने आई हैं और उसके बाद फिर पीटीआई का उसके ऊपर मौक़िफ़ भी सामने आया है। तो अब इसको ज़रा हम एक डिफरेंट एंगल से आज एनालाइज़ करेंगे कि असद उमर साहब कहाँ खड़े हैं। थोड़ी बात करेंगे चीफ़ जस्टिस साहब की एक अहम मुलाकात के हवाले से, और ये मुलाकात हुई है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो अहम वकील सीनियर रहनुमाओं के साथ। इस मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ है और किस तरफ हालात जा रहे हैं, इसके बारे में भी बात होगी। एक चीफ साहब खुद मैदान में आ गए हैं, वो क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, इसके ऊपर भी आपको तफसीली खबर देंगे। लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। तो जनाब, यहीं से बात शुरू कर लेते हैं। फ़ौजी अदालतें एक बहुत बड़ा इस वक्त सवाल है जो सबके सामने खड़ा है, क्योंकि आर्मी चीफ इसके ऊपर कैटेगोरिकली अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जो वकला जितनी मर्जी शोर मचा रहे हैं, उनकी जो भी राय है वो अपनी जगह है, उसके ऊपर मैं बाद में आती हूँ। लेकिन आर्मी चीफ इस बात पर बिल्कुल क्लियर हैं कि जो 9 मई के वाक़यात में लोग मुलव्वस हैं उनके ऊपर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, फ़ौजी अदालतों में कार्रवाई होगी, और कुछ अफराद को तो बाकायदा फ़ौजी अदालतों की हवाले कर दिया गया है, उनकी तरफ भेज दिया गया है। तो ये जो एक डेवलपमेंट है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि आर्मी चीफ इस बात के ऊपर बड़े क्लियर हैं कि उन्हें ये सारे लोग जो कि इस तशद्दुद में मुलव्वस थे 9 मई के, उन्हें वो फ़ौजी अदालतों में चाहिए और उनके ट्रायल भी वो आर्मी एक्ट के तहत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ही करना चाहते हैं। अब बात यह है कि आर्मी चीफ की ख्वाहिश अपनी जगह, उन्होंने फॉर्मेशन कमांडर्स के एलामिया में भी ये बात दोहराई है। इसके अलावा कोर कमांडर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद जो एलामिया ISPR का जारी हुआ उसमें भी ये बात की गई, और उससे पहले भी मुख्तलिफ गैरिजन के दौरे में भी जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो उसमें भी उन्होंने इन्हीं ख्यालात का इजहार किया था। तो वो कंटिन्यूसली अपने इस स्टैंड के ऊपर फर्म हैं कि ये 9 मई के जो वाक़यात हैं उनके अगेंस्ट लोगों के, ना सिर्फ ये कि जो लोग फिज़िकली वहाँ पर मौजूद थे और तोड़ फोड़ कर रहे थे, तशद्दुद के कार्रवाइयों में बराबर शामिल थे, ना सिर्फ वो बल्कि इसके पूरे जो मास्टरमाइंड हैं और जो लोग सहूलतकार रहे, जिन्होंने फैसिलिटेट किया, जिन्होंने इसकी सारी साजिश और प्लानिंग की, उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ भी उनका ये कहना है कि जनाब आर्मी एक्ट के तहत फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलेंगे। अब बजाय इसके कि हुकूमत इसके ऊपर कुछ रेजिस्ट करती या उन्हें कुछ किसी तरह से भी एतमाद में लेती कि इन अदालतों के बजाय हमें जो हमारी मौजूदा कोर्ट सिस्टम है उसकी तरफ इसमें जाना चाहिए, हुकूमत ने भी इस्टेब्लिशमेंट की हाँ में हाँ मिलाई, और बल्कि ये कहा जाए कि वो तो ज़्यादा खुश हुए ना, उनका तो सियासी मुखालिफ इसमें रगड़े में आ रहा था, तो उन्होंने तो बाकायदा ज़ोरों शोर से उनकी हिमायत की। इतना ही नहीं बल्कि पार्लियामेंट में एक करारदाद मंजूर की गई बाकायदा तौर पर, जिसमें सियासतदानों ने इस बात पर मोहर लगाई कि जनाब ठीक है, सिविलियन के जो ट्रायल हैं वो फ़ौजी अदालतों में होंगे, और इस तरह से उन्होंने एक लेजिटिमेट जवाब फ्राहम करने की कोशिश की इस ख्वाहिश को कि किसी भी तरह हम अपना कंधा दे दें कि जनाब बिल्कुल हम भी इसकी तौसीक करते हैं। ये सूरत हाल हुई, और फिर हमने देखा कि इवेंचुअली इसके लिए बाकायदा हमें पूरी एक कैंपेन भी नज़र आई कि जिसमें हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि ये साबित भी कर दें कि इसका मास्टरमाइंड इमरान खान है, और PTI ने बतौर जमात पॉलिसी इसको पूरा प्लान आउट किया था, और 9 मई के जो हैं वाक़यात रूनुमा हुए। लिहाजा इमरान खान से लेकर उनकी क़यादत से लेकर और फिर नीचे वर्कर तक, इसमें जितने भी लोग रगड़े में आएंगे उतना हुकूमत के लिए तो ज़ाहिर है अच्छी बात थी, उनको सूट करता था पॉलिटिकली। तो उन्होंने इसको पूरी तरह से मीडिया के थ्रू, कंट्रोल्ड मीडिया के थ्रू इसको पूरा इन्होंने अपना जो है एक कैंपेन रन की और उसमें ये साबित किया कि जी ये ऐसा ही है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि इस सिलसिले में बाकायदा प्रोसीडिंग्स शुरू भी कर दी गई। अब सूरत हाल ये है कि बहुत से जो ना सिर्फ आलमी इदारे हैं उन्होंने इसके ऊपर सवाल उठाया। मैं आपको मुख्तलिफ अपने वीलॉग्स में बताती रही हूँ, मुख्तलिफ जो पार्लियामेंट्स हैं दुनिया में, मुख्तलिफ ममालिक की, जमहूरी ममालिक की, उनमें भी इसके ऊपर क्वेश्चन किया गया रेज। इमरान खान साहब ने भी बड़ा वर्बली वोकली इसको सारे मामले को कंडेम भी किया 9 मई को, और साथ ही ये भी कहा
کہ اس کی آڑ میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی زیادتی کی جائے، اور انہوں نے اپنا مقدمہ انٹرنیشنلی لڑا اور بہت خوب لڑا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جو عالمی ادارے ہیں وہ بھی میدان میں آئے، اور سب سے بڑھ کر جو ایک بڑی دیر سے ہم چیز دیکھ رہے تھے کہ بار بار عمران خان صاحب زمان پارک میں ملاقاتیں کرتے رہے ہیں مختلف وکلاء کے ساتھ، تو وکلاء کو بھی انہوں نے موبیلائز کیا، اور الٹیمیٹلی وکلاء تنظیمیں ہمیں اس وقت یہ ڈیمانڈ کرتی نظر آئیں کہ جناب فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل نہیں ہوں گے، اور اس کے بعد ایک یہ موومنٹ ہمیں تھوڑی بڑھتی عدالتوں میں جاتی نظر آئی جب چودھری اعتزاز احسن صاحب نے بنفس نفیس عدالت میں جا کر ریٹ پٹیشن کی کہ جناب فوجی عدالتیں ہمیں قبول نہیں ہیں اور ان عدالتوں میں سویلین کے مقدمات کا ٹرائل نہیں کیا جا سکتا، یہ آئینی اور قانونی طور پر بھی اس کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ تو اعتزاز احسن صاحب نے پٹیشن خود فائل کی ہے، پٹیشنر وہ بنے ہیں، جبکہ لطیف کوسا صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب وہاں پر یہ مقدمہ لڑنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے بھی اس پٹیشن کو انٹرٹین کر لیا ہے، کوئی اعتراض نہیں اس کے اوپر اٹھایا گیا، اس پٹیشن کو، اس درخواست کو ایڈمٹ کر لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ درخواست تو سنی جائے گی، اب آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو مقدمہ ہے وہ فکس ہو جائے، کیونکہ یہ درخواست بھی کی گئی ہے کہ اس کو ذرا جلدی کی بنیادوں پر ارلی ہیئرنگ کے لیے بھی جو ہے وہ درخواست کی گئی ہے۔ اس ڈیولپمنٹ کے بعد ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ جناب سابق چیف جسٹس آف پاکستان جواد ایس خواجہ صاحب، جی ہاں سابق چیف جسٹس بھی اس معاملے میں میدان میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے بھی اپنی طرف سے ایک پٹیشن دائر کر دی ہے کہ یہ جو فوجی عدالتیں ہیں ان کا قیام غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا جائے۔ تو چیف جسٹس جو پہلے ملک کے رہ چکے ہیں، اتنے بڑے عہدے پہ رہ چکے ہیں، وہ بھی اپنے طور پر اپنے ایک قانون کی روشنی میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غیر آئینی قدم ہوگا اگر سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہوتا ہے، تو انہوں نے بھی اس کے خلاف جو ہے آواز نہ صرف اٹھائی ہے بلکہ باقاعدہ وہ پٹیشنر بنے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ پھر اس کے بعد لطیف کوسا صاحب اور اعتزاز احسن صاحب کی ایک ملاقات بھی ہوئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ، ان کے چیمبر میں سپریم کورٹ میں وہ ملے ہیں جا کر، اور ان سے اس درخواست کے حوالے سے بھی اور جنرلی بھی جو یہ معاملات جڑے ہوئے آئینی اور قانونی ان کے اوپر انہوں نے تبادلہ خیال کیا ہے، اور آپس میں ان کی ایک بڑی امپورٹنٹ قسم کی میٹنگ ہوئی ہے۔ اس میٹنگ میں کیا اس کے ثمرات ملتے ہیں، کیا چیزیں ہونے جا رہی ہیں، وہ آئندہ چند دنوں میں ہونے والے واقعات میں ہمیں انفولڈ ہوتی نظر بھی آ رہی ہوں گی۔ تو ایک دفعہ پھر سے ان تمام حالات میں سپریم کورٹ بڑی امپورٹنٹ ہو گیا۔ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو جو فیصلہ محفوظ کیا ریویو پٹیشن کے حوالے سے، اس کی طرف بھی نظریں ہیں لوگوں کی کہ کیا اس سے ظاہر ہے اسی سے جڑا ہوا ہے الیکشن کیس بھی، تو یہ اس لحاظ سے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اس کا فیصلہ جو اب آنے والا ہے کچھ دنوں میں۔ اور پھر ساتھ ہی اس میں یہ والی جو نئی اب پٹیشن دائر ہو گئی ہے اس کی وجہ سے بھی سب کی نظریں ایک دفعہ پھر عدالت کی طرف لگ گئی ہیں، اگرچہ لوگ عدالتوں سے مایوس بھی ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا مجھ سمیت خیال یہ ہے کہ عدالتیں بہت ساری چیزوں پہ جو ایک سٹینڈ لے سکتی تھی شاید وہ اس طرح سے پاورفلی نہیں لیا گیا، اور آئین کے اوپر فیصلے تو کرنے کے لیے پھر بھی سٹینڈ لیا عدالتوں نے، لیکن ان کے اوپر امپلیمنٹ نہ ہونے کی صورت میں کوئی خاص کارروائی نہیں کی گئی۔ تو یہ ایک راستہ فراہم کر دیا گیا ہے کہ جیسے کوئی بھی آئے کل کو اور نہ صرف یہ کہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائے بلکہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بھی اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دے اور وہ چاہے تو عمل نہ کرے۔ تو یہ آپ نے ایک طرح سے ایک راستہ فراہم کر دیا آنے والی حکومتوں کو، تو یہ ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے۔ اب ایک دفعہ پھر سے سپریم کورٹ کا یہ امتحان ہے کہ آپ نے اتنا بڑا مقدمہ ٹیک اپ تو کر لیا ہے کہ آپ یہ سننے جا رہے ہیں پٹیشن، لیکن سوال یہی ہے کہ مقدمہ ٹیک اپ کرنا اور پھر اس کے اوپر پورا اپنا عمل اور کرنا آئین اور قانون کے مطابق، تو کیا اتنا بڑا مقدمہ اور اتنے طاقتور لوگوں کے اگینسٹ آپ کوئی فیصلہ کرنے کے اہل ہوں گے؟ کیا اتنی طاقت ہوگی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور لوگ ایک دفعہ پھر سے آپ کے ساتھ امید بھی باندھیں گے اور دوبارہ سے آپ کی طرف دیکھیں گے کہ آپ کیا ان کو دینے ہیں والے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزوں پہ اس سپریم کورٹ سے لوگ بڑے مایوس ہوئے ہیں۔ مجھے یہ آنیسٹلی کہہ لینے دیجیے آپ، بھلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جناب اتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی رہیں، اعظم سواتی روتے دھوتے رہے، سپریم کورٹ کے آگے کوئی سنوائی نہیں ہوئی ان کے معاملے میں، جس طرح سے ان کی ایک پرسنل ویڈیو کو شیئر کیا گیا ان کی فیملی کے ساتھ، پھر ان کے ساتھ ننگا کر کے انہیں تشدد کیا گیا، شہباز گل صاحب کا معاملہ ہو، پھر ارشد شریف صاحب جیسے
پکارتے پکارتے اس دنیا سے چلے گئے کہ انہیں سیکیورٹی چاہیے, لیکن چیف جسٹس صاحب نے ان کی کوئی سنوائی نہیں کی اور پھر الٹیمیٹلی وہ دنیا سے ہی چلے گئے. اور اس کے بعد بھی, ان کے شہادت کے بعد بھی ان کا معاملہ آج تک رکا ہوا ہے. بڑی مشکلوں سے دباؤ ڈال کر, بڑی منتیں ترلے کر کے اگر لے بھی لیا گیا اس کے اوپر نوٹس, تو پھر بھی اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی. اور پھر عدالتوں نے جو یہ الیکشنز والے معاملات ہیں اس میں بھی جس طرح سے ایک نرمی دکھائی حکومت کے لیے, اس پر بھی کچھ بہت زیادہ وکلا بھی اور جو قانون دان ہیں اور لوگ بھی کچھ اتنے زیادہ مطمئن نظر نہیں آتے. تو یہ ایک دفعہ پھر سے ایک سلسلہ ایسا اٹھا ہے کہ جس کے اوپر پھر سے سپریم کورٹ کی طرف نظریں ہوں گی کہ کیا سپریم کورٹ اس دفعہ کوئی اس میں اپنا ایک جم کے کھڑا ہو کے موقف دینے میں اپنی اہلیت کو ثابت کرے گی, یا پھر ہمیں پھر نظر آئے گا کہ کمزور موقف اور کمزور پوزیشن نظر آتی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی. مقدمہ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب آپ ایک عام جو لوگ ہیں, عام سویلینز ہیں, ان کا مقدمہ, ان ظاہر ہے کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کے جب مقدمات یہاں پر چلتے ہیں, ان عدالتوں میں چلتے ہیں, تو پھر کیوں یہ مقدمات ان عدالتوں میں نہیں چل سکتے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں سزا نہیں ملنی چاہیے, لیکن سزا ملے, مقدمات چلیں تو آئین اور قانون کے مطابق ٹرائل کے بعد ملیں. یہ ان کا حق ہے ایز اے پاکستانی سویلین سٹیزن, یہ ان کا حق ہے کہ وہ ان کو فیئر ٹرائل کا پورا موقع ملے. اور یہ دنیا کا ہر قانون اور انصاف کہتا ہے. یہ کوئی اگر کوئی اس پر بات کر رہا ہے تو یہ کوئی فیور نہیں ہے جو کسی کو دی جا رہی ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جناب 14 لوگ ماڈل ٹاؤن کے سانحہ میں شہید ہو گئے تھے, ان کو آج تک کبھی انصاف نہیں ملا, کتنے سال گزر گئے ہیں, اور ان کے لیے تو کسی نے کوئی خصوصی عدالتیں قائم نہیں کی ہیں. اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ کوئی ایسی تو نہیں ہوا کہ کسی نے جا کر کوئی کسی کے, اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسا واقعہ جانی تو نہیں نقصان ہوا. ٹھیک ہے, بالکل جو ادارے ہیں ان کی امپورٹنس ہے, تنصیبات کی امپورٹنس ہے, اسی طریقے سے جو آپ کا اوور آل ایک ہم یہ دیکھتے ہیں معاملات کے ایک سمبولکلی بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ سب اپنی جگہ, لیکن ایک فیئر ٹرائل کا حق تو پھر بھی ملتا ہے. یہ تو چاہے کلبھوشن یادو بھی ہو تو اس کو بھی عالمی عدالت انصاف نے بھی کہا ہے کہ فیئر ٹرائل ملنا چاہیے. تو یہ بات ہے کہ جی ہمارے ہاں یہی بس اصول ہے کہ ہم لوگ یہ تو کر سکتے ہیں کہ جی جنہوں نے حملے کیے ان کے لیے فوجی عدالتیں, لیکن اگر سویلینز مارے جائیں اور وہ غلطی سے بھی مارے جائیں, پولیس کے ہاتھوں مارے جائیں, جس طرح ساہیوال میں مارے گئے تھے اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کے ہاتھوں, ان کے لیے کوئی خصوصی عدالتیں نہیں ہیں. ہم کیا کیڑے مکوڑے ہیں, کوئی جانور ہیں کہ ہماری جان بھی اہمیت نہیں رکھتی ہے, لیکن خاص لوگوں کے لیے اگر ہم کہیں کہ جناب ان کے لیے صرف انہی کے لیے آئین اور قانون یا انہی کے لیے انصاف ہے, تو پھر ظاہر ہے انسان کوشچن ریز کرتا ہے. اور یہی مسئلہ ہے کہ اس وقت ہمیں وکلا بھی یہ کوشچن ریز کرتے نظر آ رہے ہیں. تو وی ہوپ سو کہ جناب اس کے اوپر کچھ عدالت اب تگڑا سٹینڈ لے, پہلے کی طرح یہ نہ ہو کہ پھر عوام کی امیدوں کے اوپر الٹا پانی اور اوس پھینک دی جائے. اب میں تھوڑی سی بات کر لوں کہ جی جو اسد عمر صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے ہے. اسد عمر صاحب نے جو ARY پر کاشف عباسی صاحب کو انٹرویو دیا ہے, اس میں انہوں نے 2-3 اہم باتیں کی ہیں. بہت سے لوگ اس پہ بات بھی کر رہے ہیں. فرینکلی جب میں نے ان کو عدالت میں دیکھا تھا تو میرا خیال تھا کہ وہ جان بوجھ کے شاید عمران خان صاحب اور وہ ریزرو رہے ہوں گے, اور وہ والا شعر بھی مجھے یاد آ رہا تھا کہ کبھی بیٹھے سب میں جو روبرو تو اشارتوں میں ہی گفتگو. یہ بیان شوق کا برملا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, تو کچھ ویسی ہی صورتحال شاید ہے. لیکن یہاں پر صورتحال کچھ اور نظر آ رہی ہے جب ARY پر وہ انٹرویو میں بات چیت کر رہے ہیں. اس میں 2-3 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کے. پہلا پوائنٹ تو یہ امپورٹنٹ نظر آتا ہے کہ اسد عمر صاحب کسی اور پارٹی کو جوائن کرنے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہیں, اور وہ جتنی بھی سیاست کریں گے اگر انہوں نے کی مزید تو وہ PTI کے پلیٹ فارم سے کریں گے. تو IPP میں جانا ان کا یا کسی اور گروپ میں شامل ہونا, یہ تو یکسر انہوں نے نظر انداز کیا, بلکہ اس کو مسترد کر دیا. دوسرا جو اس میں ایک اہم پوائنٹ ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ اسد عمر صاحب عہدے سے مستعفی ہوئے ہیں, لیکن اس کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ کسی دباؤ کی وجہ سے مستعفی ہوئے ہیں, کیونکہ جو انہوں نے انٹرویو دیا اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ چیئرمین کی پالیسی سے اتفاق نہیں کر رہے تھے, اور ان کو لگ رہا تھا کہ جو ایک ہارڈ سٹانس ہے وہ ان کو ایک بند گلی میں لے کے جا رہا ہے سیاسی طور پر. بھلے وہ ہارڈ سٹانس ٹھیک ہی کیوں نہ ہو, لیکن وہ بند گلی میں جاتا ہے. تو یہیں پہ بیسیکلی وہ ڈفرینس ہے جس کو مختلف لوگ اس طرح سے بھی انالائز کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کی غلطی تھی کہ انہوں نے کیوں اسمبلیاں ڈیزالو کیں, یا یہ عمران خان کی غلطی تھی کہ وہ کیوں اسمبلی جو نیشنل اسمبلی ہے اس سے مستعفی ہوئے. دیکھیے جب ہمیں یہ نظر آ رہا ہو نا
کہ جی ایک چیز ہو چکی ہے اور اس میں ایک بندہ جو ہے وہ کسی اس وقت مشکل میں نظر آ رہا ہے، تو پھر بڑا آسان ہے یہ کہنا کہ یہ اس کی غلطی ہے. لیکن وہاں پر جب وہ ایک چیز کے اوپر ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے وہاں پر ایک سچویشن الگ ہوتی ہے. اب میرا یہ ماننا ہے کہ اگر تو عمران خان نے اس کی یہ کہا جائے کہ جی ان کو عمران خان کو یہ اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ جس نہج پر اترے ہوئے لوگ ہیں یہ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھی نہیں شرمائیں گے اور اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد 90 دن میں الیکشن نہیں کروائیں گے، تو پھر تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی مس کیلکولیشن تھی. لیکن اگر انہوں نے فیصلہ اس بنیاد پہ لیا ہے کہ یار اگر ہم یہ اسمبلی ڈیزالو کر بھی دیتے ہیں تو سارا الیکشن ہمیں نہ بھی ملے تو 90 دنوں میں ان 2 صوبوں میں تو الیکشن دوبارہ ہو ہی جائیں گے، تو پھر بھی ہم اس میں گورنمنٹ میں آ سکتے ہیں. تو انہوں نے جو آئینی اور قانونی طور پر اور جو اپنی سیاسی زمینی حقائق ہیں اس کی بنیاد کے اوپر تو انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم اسمبلیز ڈیزالو کرتے ہیں. لیکن اب اگر کسی نے یہ تو نہیں سوچا ہو سکتا کہ کوئی بندہ اتنا ہی آئین سے ماورہ نکل جائے اور اس طرح سے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں انہوں نے اپنے جو مخالفین ہیں ان کی شاید اب میں اس کو کمزوری کہوں یا ان کا خوف کہوں الیکشن کے ہارنے کا، یا اس کی گراوٹ کہہ لوں ان کی ذہنی سوچ کی کہ وہ آئین توڑنے تک بھی راضی ہیں لیکن وہ الیکشن میں نہیں جا رہے، اس کا شاید انہیں اس لو لیول کا اندازہ نہیں تھا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ جی وہ الیکشن مانگ رہے تھے اور الیکشن کے اوپر تیار ہو گئی تھی حکومت، میں کبھی اس بات سے اتفاق نہیں کر سکتی کہ یہ 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ الیکشن حکومت ماننے کے لیے تیار ہو رہی تھی. یہ صرف ایک دھوکہ تھا، یہ ڈھکوسلا تھا میری نظر میں. حکومت اگر اتنی آسانی سے ماننے والی ہوتی تو پھر اتنا جو 1.5 سال سے وہ اتنا سب کچھ انہوں نے ات چکی ہوئی ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، تو وہ کرنے کی ضرورت ہی نہ آتی. انہوں نے الیکشن نہیں کروانے تھے جب تک کہ پی ٹی آئی کو وہ اس نہج پہ نہ لے جائیں کہ جہاں انہیں اس بات کا یقین ہو کہ وہ بھی ان کا بھی کوئی چانس ہے جیتنے کا. تو اس وقت تو انہیں 100% پتہ تھا کہ الیکشن میں گئے تو پی ٹی آئی نے تو کھا جانا ہے ہمیں، تو وہ کیوں کر الیکشن میں ہاں کرتی. وہ صرف ایک ڈھکوسلا دھوکہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کو ایک لالی پاپ دینے کے لیے، ان کی تسلی کے لیے، لیکن اس کے علاوہ اس میں کوئی خلوص نیت ہمیں نظر نہیں آتی. جس وقت ہو بھی رہے تھے مذاکرات، چودھری پرویز الہی کے رات کو آ کے گھر کے دروازے توڑے جا رہے تھے اس وقت، اور بھی کتنی ایسی 2-3 چیزیں ہوئی تھیں جو یہ انڈیکیٹ کر رہی تھی کہ وہ کبھی بھی اس میں مخلص ہیں ہی نہیں ہیں. تو پھر یہ کہنا کہ جی وہ اس وقت جو ہے وہ مان چکے تھے اور عمران خان نے کوئی سٹانس ایسا لے لیا، میں اس سے کچھ بہت زیادہ متفق نہیں ہوں. ہاں یہ بات ٹھیک کہی جا سکتی ہے کہ آپ یہ جانتے بوجھتے بھی انہیں پھر بھی کہہ دیں کہ ہاں اوکے جی ٹھیک ہے، پھر بھی آپ جو مان رہے ہیں ہم اسی تاریخ پہ مان جاتے ہیں، تاکہ آپ کل کو پھر سے انہیں ایکسپوز کر سکیں کہ لیں جی ہم نے آپ نے پھر ایکسپوز کر دیا، یہ دیکھ لیں انہوں نے کہیں بھی بات پہ نہیں عمل. لیکن اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا، آپ کر بھی دیں ایکسپوز ہو تو وہ 1.5 سال سے ہو رہے ہیں، تو وہ کون سا اس بات کا کوئی بوجھ اٹھاتے ہیں کہ ہاں جی ہم بات نہیں مان رہے ہیں، ہم آئین پہ نہیں چل رہے ہیں، انہیں کوئی اس بات کی فکر نہیں ہے. تو اگر آپ ایک دفعہ اور اس میں ایک اضافہ اور ایک مثال کا کر لیتے تو اس سے انہیں کچھ فرق نہیں پڑنا تھا. تو یہ ہے جی اسد عمر صاحب نے اگر کرنا تھا اس وقت الگ ہوتے تو الگ بات تھی. اگر اب وہ کسی بھی بات پہ اپنا نقطہ نظر کا اختلاف دکھائیں گے تو پھر ان کو اس کو ہضم کرنا مشکل ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کیا اس پہ خاصا سخت رد عمل آیا ہے. اور اگرچہ وہ رؤف حسن صاحب نے دیا جو سیکریٹری اطلاعات ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ عمران خان کی ہی بیسکلی آپ سمجھیں کہ گفتگو ہے، اور مجھے لگتا یہی ہے کہ پھر عمران خان صاحب اس بات پر کافی خفا ہیں اسد عمر صاحب نے جو پبلکلی آ کے ان سے ایک ڈفرینس آف اوپینین شیئر کیا ہے. تو یہ ایک چیزیں ہیں اسد عمر صاحب کے لیے تھوڑا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے اس میں گنجائش ان کے لیے خاصی مشکل ہے، جس طرح اگر وہ پبلکلی آ کے اس پر انہوں نے بات کی ہے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں مزید اس پر کیا ہوتا ہے. پھر ملیں گے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.